आदाब नाज़रीन, मैं अहमद अली तैयब आपका इस रास्त प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम टीसैट की जानिब से पेश किया जा रहा है मेन के तुलबा के लिए। आइए आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि आज के माहिर तालीम हमारे दरमियान हैं। आज जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो टॉपिक है कौमी दरसियाती खाका और क़ानून हक़ तालीम। इस टॉपिक के माहिर सैयद रऊफ़ रेहान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये एमएड गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसके अलावा ये सदर बस्म असातिज़ा उर्दू बराए फ़रोग़। आपने इस टॉपिक पर आरटीई और एनसीएफ पर तौसीफ़ी लेक्चर्स देते हैं। आप बस्म असातिज़ा की मुख्तलिफ़ अज़ला पर मीटिंग्स होती हैं, तुलबा से इंटरेक्ट होता है, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और स्कूली तुलबा के साथ इंटरेक्शन में इस टॉपिक पर औलिया तुलबा के साथ साथ दानिश्वरान उर्दू के साथ साथ दानिश्वरान कौम के साथ आपका डिबेट होता है इस पर। आइए आज हम इस टॉपिक में टीसैट के तमाम मेन के तुलबा का इस्तकबाल करता हूँ, साथ ही साथ सैयद रऊफ़ रेहान साहब का भी इस्तकबाल करता हूँ कि वो इस टॉपिक पर किस तरह के सवालात आ सकते हैं, ख़ासकर मेन के तुलबा के लिए। इसके अलावा ये बताते चलें कि ये क़ानून की जो शुरुआत है 2005, उसके बाद 2009, इन पर भी थोड़ा सा बहस करें और दरसियाती खाका जो हमारे सीसी का सबसे अहम पहलू है, इसी पर सीसी को तरतीब दिया गया है जी। तो इस पर जो है आप नज़र डालें, इसकी वजाहत फरमाएं, साथ ही साथ एग्ज़ाम के मद्देनज़र किस तरह से तैयारी करना चाहिए इस पर नज़र फरमाएं। तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूं जनाब रऊफ़ साहब। शुक्रिया जनाब अहमद अली तैयब साहब। मैं सबसे पहले सामईन ज़ी वक़ार, नाज़रीन ज़ी वक़ार, आपका टीसैट चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज का जो उन्वान है कौमी दरसियाती खाका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 और क़ानून हक़ तालीम बराए अतफ़ाल 2009 आरटीई, इसका हम जायज़ा लेंगे और ये इम्तिहानी नुक़्ते नज़र से ये अनावीन काफ़ी अहमियत के हामिल है, क्योंकि हिंदुस्तानी तालीमी निज़ाम में इसको कलीदी हैसियत दी जाती है। हिंदुस्तान की आज़ादी मिलने के बाद कई एजुकेशन कमीशंस, कमेटीज़ नामज़द किए गए और उन्होंने मुख्तलिफ़ तजावीज़ पेश की और ख़ुसूसन जहाँ तक एनसीएफ का मामला है, इससे क़ब्ल नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो 1986 बनाई गई, उसके मुताबिक कहा गया कि मुस्तक़बिल में ऐसा निसाब तश्कील दिया जाए जिसमें निसाब को समाज और मुआशरे से जोड़ा जाए। तो इसी को पेश नज़र रखते हुए एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया और ये जो कौमी दरसियाती खाका है, ये हिंदुस्तान के निज़ाम तालीम को जो साख्त है, इसके स्ट्रक्चर को यकसा बनाने में काफ़ी मददगार साबित होता है। तो नाज़रीन, मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सबसे पहले हम एनसीएफ 2005 के जो रहनुमायाना उसूल हैं उस पर गौर करेंगे और अक्सर व बेशतर सवालात आते हैं कि एनसीएफ में किस पर जोर दिया गया, और एनसीएफ के अहम रहनुमायाना उसूलों में से ये एक अहम है। सबसे पहला उसूल है, देखिए, कमरे जमात को माहौल और समाज से जोड़ना और सीखी हुई मालूमात को रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतलाक़ करना। दूसरा है रटने रटाने के अमल की बजाय बामाने अंदाज में इक्तिसाब फराहम करना। तीसरा, निसाब को दरसी किताब तक महदूद न करते हुए तश्कील इल्म, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज फराहम करना। जांच के तरीक़ेकार को आसान बनाना, इम्तिहानात के निज़ाम में तब्दीली लाना। ये चार अहम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के रहनुमायाना उसूल हैं। देखिए, ये बहुत अहम है क्योंकि सबसे पहले कहा गया कि कमरे जमात को माहौल से जोड़ना
اور سماج سے جوڑنا اور سیکھی ہوئی معلومات کو روزمرہ زندگی میں اطلاق یا اپلیکیشن کرنا، اس کو بیس بنایا گیا نیشنل کریکولم فریم ورک میں۔ جو سابقہ نصاب تھا اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جو ہے کانٹینٹ بیسڈ نصاب تھا، مواد پر مبنی نصاب تھا، لیکن یہ جو نصاب ہے اس میں رٹنے اور رٹانے کے عمل کی بجائے ڈسکورس میتھڈ کو، ڈسکورس لرننگ کو یقینی بنایا گیا، اور بکش انفارمیشن صرف کتاب پر مبنی معلومات دینے کی بجائے بیونڈ دا سلیبس، بیونڈ دا بک، یعنی کتاب سے باہر اور کمرے جماعت سے باہر دنیا کیا ہے اور اس کے متعلق جانکاری دیتے ہوئے تشکیل علم کو جوڑنے کی کوشش NCF کر رہا ہے۔ اور یہ جس طریقے سے جناب احمد علی طیب نے فرمایا کہ جانچ کے طریقہ کار کو آسان بنانا، نظام میں امتحانات میں تبدیلی لانا، اس سے پہلے جو امتحانات ہوا کرتے تھے وہ صرف اورل یا پھر ریٹن ہوا کرتے تھے، یہاں پر آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی یعنی ہماگیر شخصیت کی نشوونما کی جانچ کو اہم عنوان بنایا گیا، موضوع بنایا گیا، اور اس کے کوگنیٹو، افیکٹو اور سائیکوموٹار جو ڈومین ہوتے ہیں اس کو فروغ دینے کے لیے ہر قسم کی حتیٰ کہ ویلیو ایجوکیشن، کمپیوٹر ایجوکیشن، دستکاری کی تعلیم کو بھی نصاب میں شامل کیا گیا۔ یہ نیشنل کریکولم فریم ورک کے مطابق ہندوستان کی تمام ریاستیں اسٹیٹ کریکولم فریم ورک تدوین کرتی ہیں۔ آئیے ناظرین، میں رؤوف سر سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا مین کے امتحان کے نقطہ نظر رٹنے رٹانے کے عمل کو کم کرنا جی یہ کس قانون کے تحت آتا ہے؟ تشکیل عمل جی جو علم ہے، تشکیل علم ہے، اور یہ کس قانون کے تحت آتا ہے؟ یا جانچ کے طریقے کو آسان کرنا جیسا ہے، اس کے اوپر یہ تینوں سوالات جیسے کہ ہیں، کیا یہ امتحان کے مد نظر آ سکتے ہیں؟ اس کی آپ وضاحت کیجیے۔ بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ یہ سب سے پہلے نیشنل کریکولم فریم ورک ہے، یعنی قومی درسیاتی خاکہ ہے۔ قانون حق تعلیم میں بھی اس کو فوقیت دی گئی کیونکہ قانون حق تعلیم 2009 میں لایا گیا، تو NCF کے متعلق مختلف قسم کے سوالات آتے ہیں، اس میں اہم نکات کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ مثلا اس کے تحت تحتانوی تعلیم اول تا 8ویں جماعت تک لازمی طور پر عمل آوری کی جائے، تعلیم کو دستوری حق کا درجہ دیا جائے۔ 8 سال تعلیم کو بے حد کلیدی تصور کریں۔ اس تعلیم کے تحت تشکیل علم، استدلالی ثبوت، سماجی مہارتوں کو اہمیت دی جائے۔ سے لسانی فارمولے کے ساتھ ساتھ ملٹی لینگویج فارمولے کی ضرورت کو محسوس کریں۔ طلبہ میں مجرد تصورات، ریاضی کے تئیں سوچنے کی مہارت کو فروغ دیں۔ ماحولیاتی مطالعے کو مختلف نکات سے مربوط کرتے ہوئے تدریس کریں۔ آرٹ، فنی تعلیم، کھیل کود، دستکاری، ورزشی تعلیم وغیرہ سیکھنے کی حوصلہ افزائی کریں۔ ہم نصابی سرگرمیوں کا اہتمام کریں۔ یہ بہت اہم ہے اس میں کہ سے لسانی فارمولے کے ساتھ ملٹی لینگویج کو فروغ دیا جائے۔ اس کی بہت اہم خصوصیت ہے کہ جو لینگویج کی گرامر ہے اس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ وہ یونیورسل ہے، جو بھی قواعد ہوتی ہے زبان کی اس کے مطابق جو ہے کمرے جماعت میں کثیر زبان کا استعمال کیا جائے، کیونکہ ہندوستان کثیر زبان والا ملک ہے اور یہاں پر کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، اس لیے بچوں کو کثیر زبان سیکھنے کے مواقع فراہم کیے جائے۔ اور ایک ریسرچ کو بھی NCF کے جو دستاویز ہیں، یہ اصل دستاویز ہے، یہ بہت بڑا ڈاکومنٹ ہے ہندوستانی نظام تعلیم کا، اس میں یہ کہا گیا کہ اگر بچہ 2 سے زائد زبانیں سیکھتا ہے تو اس کی جو منطقی سوچ ہوتی ہے، جو لاجیکل تھنکنگ ہوتی ہے، اس میں وسعت پاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بہت اہم ہے بغیر بوجھ کے اکتساب۔ اس NCF نیشنل کریکولم فریم ورک نے لرننگ وداؤٹ برڈن پر زور دیا ہے۔ کس کے مطابق لرننگ وداؤٹ برڈن کو اہمیت دی گئی؟ اس طریقے کے سوالات بھی امتحانات میں آ سکتے ہیں۔ کریکولم پر نظر ثانی کے لیے مناسب نظم و نسق انتظامیہ میں تبدیلی، یہ بہت اہم۔ دیکھیے مانیٹرنگ سسٹم کیسا ہونا چاہیے، کریکولم کیسا ہونا چاہیے، پھر اس کا ریویو کیسا ہونا چاہیے، اس میں NCF میں شامل کیا گیا تاکہ وقفے وقفے سے جو تبدیلیاں، جو اصلاحات، جو تغیرات رونما ہو رہی ہیں اس کو جو نظام تعلیم سے ہم آہنگ کرنا، اس کی بہت بڑی خوبی ہے NCF کی۔ اس کے علاوہ ہمارے دستور کے تمہیدی کلمات سماجی انصاف، مساوات، سیکولر جیسے اقدار کی بنیاد پر کریکولم کی تشکیل ہو۔ دیکھیے ہندوستان
ایک عظیم ملک ہے اور اس کی عظیم تاریخ ہے، اور اس کا جو دستور ہے اس کے دیباچے میں پریمبل میں یہ کہا گیا کہ سوشل جسٹس، ایکویلٹی اور سیکولرزم اس کے ویلیوز ہیں، تو اس کی بنیاد پر کریکولم کی تشکیل دی جائے تاکہ ہندوستان کا جو مستقبل ہے، جو قمر جماعت میں بن رہا ہے، وہ جو ہے ہندوستان کے لیے، ہندوستان کی خدمت کے لیے وقف ہو جائے۔ اس کے علاوہ سب کے لیے معیاری تعلیم فراہم کرنا یہ بھی بہت اہم ہے۔ انشور دا کوالٹی ایجوکیشن، معیار تعلیم کو یقینی بنانا NCF نے کہا، اور اس کے لیے قوانین RTE نے بنائے، پھر CCE نے اس کا امپلیمنٹیشن کروایا۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کو NCF میں زور دیا گیا۔ اس کے علاوہ زبان اور قومی درسیاتی خاکہ یہ بہت اہم ہے، چونکہ ہم زبان پر بات کر رہے ہیں آج، اور زبان کے تناظر میں قومی درسیاتی خاکہ 2015 ہونا چاہیے، اسکرین پر جو ظاہر کیا جا رہا ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ تو اس کو بھی ہم واضح کرنا چاہیں گے، اور اس میں سے بھی اکثر و بیشتر سوالات آ سکتے ہیں کیونکہ زبان اور NCF کا بہت گہرا تعلق ہے۔ پہلا اس میں اہم نقطہ ہے، زبان کی تعلیم کثیر لسانی ہونی چاہیے، ملٹی لینگویج کو فوکس کرتا ہے۔ مادری زبان اسکولی تعلیم کا ذریعہ ہونا چاہیے، یہ بھی ہے، دیکھیے مدر لینگویج جو ہے اسکول لیول پر ہونی چاہیے۔ دوسرا، ہمارے دستور کی دفعہ 350A کے مطابق ہر ریاست اور ریاست کی مقامی حکومت کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لسانی اقلیتی فرقوں سے تعلق رکھنے والے بچوں کو ابتدائی سطح پر مادری زبان میں تعلیم کو یقینی بنائے۔ مادری زبان کی بنیاد اگر مضبوط ہو تبھی انگلش بھی اچھی طرح بچے سیکھ سکتے ہیں۔ لڑکے اور لڑکیوں کو گھر سے ہی کثیر لسانی تعلیم فراہم کی جائے۔ ہندی نہ بولی جانے والی ریاستوں میں بھی لڑکے اور لڑکیاں ہندی زبان سیکھیں۔ جدید ہندوستان کی ثقافت و تمدن کو زبان ہی بڑھاوا دیتی ہے۔ یہ جو ہے زبان کے متعلق بہت اہم ہے۔ فوقانوی سطح پر قدیم غیر ملکی زبانوں کا مطالعہ شروع کرنا چاہیے، جو فوقانوی ہائی اسکول لیول۔ اب آپ اس کو مثال دوں میں کہ حال ہی میں SCRT کی جانب سے عربی کو بھی جو ہے نصاب کو تدوین کیا گیا، اس کو بھی روشناس کروایا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ ڈگری لیول پہ PG لیول پر دیکھیں تو پرشین یا فرینچ زبان میں بھی انڈیا میں جو ہے اس کے بھی تعلیم کے سہولیات موجود ہیں۔ تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ فوقانوی سطح پر قدیم غیر ملکی زبانوں کا مطالعہ شروع کرنا چاہیے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ بچہ جب قابل ہوگا، جیسے کہ آج کی دنیا جو ہے مٹھی میں ایک سکڑ کر ایک ولیج بن گئی ہے، یہ دنیا پوری ایک سٹی بن گیا ہے، تو ایسے میں مختلف لینگویج کا سیکھنا، زبانوں کا سیکھنا ہر فرد کے لیے ضروری ہو گیا۔ تو اگر یہ تعلیم کو اگر اسکول لیول سے اگر سٹارٹ کرتے ہیں، اس طرح کے اگر سوال آتے ہیں تو یہ NCF کا حوالہ دے سکتے ہیں؟ جی NCF ایک دستاویز ہے، ایک عظیم دستاویز ہے جس کی بنیاد پر SCF اسٹیٹ کریکولم فریم ورک تیار کیا جاتا ہے اپنی اپنی ریاستوں کے محل وقوع یا پھر کیا کہتے ہیں ضروریات کے مطابق، لیکن بیس جو ہے، جو بنیاد ہے ہمارے لیے، وہ جو ہے نیشنل کریکولم فریم ورک 2005 ہے۔ اس میں یہ واضح کیا گیا کہ کسی بھی لسان زبان سے اس کی تہذیب و تمدن کی عکاسی ہوتی ہے، اس لیے زبان سیکھنا چاہیے۔ دیکھیے یہ بہت اہم ہے کہ زبان صرف زبان نہیں ہوتی، بلکہ کسی بھی قوم کی تہذیب، تمدن، تشخص، اقدار اور ان کے جو رسم و رواج ہے ان کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اور جہاں تک آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ زبان جو ہے زبان کے حد تک محدود نہیں، وہ ایک قوم کی رہنمائی ہے، وہ قوم کو رہنمائی کرتی ہے، اس کی تہذیب کو عکاسی کرتی ہے۔ تو اس طرح سے کیا زبان پر سوالات آ سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ دیکھیے جہاں تک اردو زبان کا تعلق ہے، اردو زبان خالص ہندوستانی زبان ہے، اور اردو زبان کے شعراء، مصنفین، افسانہ نگار، ناول نگار، صحافیوں، اردو صحافت اور اردو کے جتنے بھی عظیم شعراء گزرے ہیں انہوں نے آزادی میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا ہے۔ اس لیے زبان کے طلباء کو ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان کے پس منظر سے واقف ہوں۔ تو نیشنل کریکولم فریم ورک وہی کہہ رہا ہے کہ تہذیب و تمدن کی عکاسی ہوتی ہے۔ تو ہمیں فخر ہے کہ ہم جو ہے ایسے ملک میں ہیں جہاں پر ہر زبان کو دستوری طور پر ضمانت دی گئی ہے اس کے تحفظ کی۔ اس کے بعد آئیے اکتساب علم، یہ بہت اہم ہے امتحانی نقطہ نظر سے۔ یہ جو ہے
لرننگ جو چیز ہوتی ہے، نالج لرننگ، بچوں کو طبعی طور پر اکتساب میں رکاوٹ پیدا کرنے والے نکات کہ کون کون سی رکاوٹیں ہیں. جو مدرسہ رہائشی علاقے سے دور رہنا چاہیے، جس کی وجہ سے بچے مدرسے تک پیدل چلتے ہوئے آ سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں. اسکول بیگ کا صحیح نہیں ہونا، اقل ترین بنیادی سہولیات کا نہ ہونا، غیر اطمینان فرنیچر کا ہونا، کھیل کود کے لیے نظام الاوقات میں جگہ نہ دینا، لڑکیوں کے لیے علیحدہ بیت الخلاء کا نظم نہ ہونا، بچوں کو جسمانی سزا دینا، بیٹھنے کے لیے معقول جگہ کا نہ پایا جانا وغیرہ. یہ نیشنل کریکولم فریم ورک کے نے یہ نقائص بتائے تھے کہ اکتساب علم کے جو رکتی ہیں، تو اس کے خاتمے کے لیے RTE بنا. اور آج دیکھیے آپ، چاہے وہ سرکاری مدارس ہو، چاہے امدادی مدارس ہو، خانگی مدارس ہو، RTE کے تحت NCF کو بنیاد بنا کر تمام قسم کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. تو NCF کا اہم ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن کو یقینی بنانا اور اس کے لیے اقدامات کرنا. اور ریاستی حکومت کو اس پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ اس کو فلفل کریں، ان کو جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کریں. جیسے کہ آپ نے بہت اچھی بات کہی، کیا مدرسہ پرائمری لیول پہ مدرسے کے لیے 1 کلومیٹر یا اس کے اندر ہونا چاہیے، اور ہائی اسکول کم سے کم 3 کلومیٹر کے اندر رکھنا چاہیے. NCF نے اس بات پر زور دیا ہے. تو اس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں طلباء کے لیے. جی بالکل، مختلف نوعیت کے سوالات آ سکتے ہیں کہ اکتساب علم کو فروغ دینے میں NCF نے کون سی تجاویز پیش کی. جی اور NCF نے ماحول کو نصاب سے جوڑنے پر کیوں زور دیا. اس کے علاوہ NCF ہندوستان میں کس نہج کے نصاب کو تدوین کرنا چاہتا ہے. اس نہج کے سوالات آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اکتساب کو کس طرح مؤثر بنایا جا سکتا ہے، بچوں سے متعلق اور اکتساب سے متعلق مکمل آگاہی حاصل کرنا، اور اس کے علاوہ مکمل جانکاری حاصل کرنا، اور اکتساب میں پچھڑے ہوئے بچوں کی نشاندہی کر کے درکار اور ضروری لائحہ عمل تعین کرنا، تشکیل علم اور تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے بچوں کی شراکت داری کو یقینی بنانا. یہ بھی اہم ہے. دیکھیے NCF فوکس کرتا ہے پارٹیسپیشن آف چلڈرنس اینڈ اسٹوڈنٹس کو، کہ بچوں کی اور طلبہ کی 100% یقینی ہو لرننگ میں، اکتساب میں. تو یہ تجرباتی طریقوں کی مدد سے اکتساب کو دلچسپ بنانا، بچوں کو سوچنے، تجسس کے سوالات کرنے کا مناسب موقع فراہم کرنا، مواد مضمون کے معلومات کے ساتھ ساتھ مشاہدہ، شراکت داری، انکشاف، تجزیہ، تنقیدی رویے پر توجہ مرکوز کرنا، کریکولم کی عمل آوری میں سماجی ثقافتی حقائق کے لیے جگہ مختص کرنا. یہ بھی بہت اہم ہے. اس کے علاوہ بچوں میں غور و فکر کے ابھارنے والے سوالات کو فروغ دینا، بچوں کی ہمت افزائی کرنا، سوالات پوچھنے کا موقع دینا وغیرہ. دیکھیے اس کے علاوہ نیشنل کریکولم فریم ورک نے کون کون سی تعلیم پر زور دیا ہے. یہ بھی ایک الگ سا چیپٹر ہے، لیکن کمپیوٹر کی تعلیم، کام اور تعلیم، جس کو ہم سابقہ میں شاید SUPW ہوا کرتا تھا، فنی تعلیم، آرٹ ایجوکیشن، امن کی تعلیم، پیس ایجوکیشن کو بھی فوکس کیا گیا ہے، اور اخلاقیات کو خاص طور پہ ویلیو اورینٹڈ ایجوکیشن یا پھر اقداری تعلیم کے نام سے ماڈیولز بنائے گئے اور بکس بنائے گئے، تاکہ بچے جب تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کے بعد وہ جو ہے ایک ملک کے مثالی شہری بنے اور ایسی زندگی بسر کرے جو دوسروں کے لیے آئیڈیل ہو. اس کے علاوہ صحت اور ورزش کی تعلیم، یہ بھی اب موجودہ مشینی دور میں جب نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو NCF نے باضابطہ اس کے نارمز بنائے. اس کے علاوہ کتنے گھنٹے ہوم ورک دینا چاہیے پروجیکٹ کی شکل میں، وہ بھی ہم آگے بحث کریں گے. تو یہ جو ہے اہم خد و خال تھے نیشنل کریکولم فریم ورک کے. آئیے ناظرین، یہ پروگرام آپ TSAT پر مشاہدہ کر رہے ہیں. آج کے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کا ٹاپک درسیاتی خاکہ اور قانون حق تعلیم ہے. آپ نے ماہر تعلیم جناب سید رؤوف ریحان صاحب سے اس بارے میں جان رہے تھے. ہم آگے یہ اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے حق تعلیم اور RTE کے تحت مختلف عنوانات کے تحت قانون کی اس قانون کے پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھیں گے، تاکہ امتحانات میں مشکل سے مشکل سوالات کا آپ جواب دے سکیں. آپ اس پروگرام کو TSAT کے علاوہ سافٹ نیٹ YouTube پر بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں.
تو رؤف صاحب یہ بتائیے کہ SUPW کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو اسی طرح یہ سابقہ میں ہوا کرتا تھا. یہ جو فریم ورک ہے ہمارا، کیا اس فریم ورک میں تمام کرنا اور سیکھنے والی جیسی باتیں ہیں، کرتے ہوئے سیکھنے والی باتیں ہیں، تو کیا اس کو جگہ ملتی ہے اور اس پر سوالات آتے ہیں؟ بالکل، لرننگ بائی ڈوئنگ کے میتھڈ کو کام کرتے ہوئے سیکھنا، اس میں NCF نے اس کو فوکس کیا ہے، اور کس کے لیے کتنے گھنٹے مقرر کیے ہیں، مختص کیے ہیں، وہ بھی آ سکتا ہے. اس کے علاوہ ناظرین ذی وقار، مدرسہ اور کمرے جماعت کا ماحول کیسا ہونا چاہیے نیشنل کریکولم فریم ورک کے لحاظ سے، تو جو ہے وہ سب سے پہلے بنیادی سہولیات ہونا ضروری ہے، اور کمرے جماعت میں درپیش مسائل کا بچے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے قابل ہونا چاہیے، اور ایسے مواقع بچوں کو فراہم کرنا چاہیے. دیکھیے، سابقہ میں نے جیسا وضاحت کی کہ جو نصاب تھا وہ تھا کانٹینٹ بیسڈ تھا، یعنی مواد پر مبنی، سوال بھی وہی ہوتا تھا اور جواب بھی وہی ہوتا تھا، اور معلم اس کو جو ہے ٹک کر دیتا تھا کہ یہ سطر سے یہ سطر تک، یہ لائن سے یہ لائن تک، یہ پیراگراف سے یہ پیراگراف. لیکن آج جو سوالات آ رہے ہیں وہ سوالات مختلف قسم کے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو اگر اردو زبان میں کس نہج کے سوالات ہیں، علم سماجی علوم میں کس نہج کے سوالات آ رہے ہیں، تو زبان کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. جو مواد فراہم کیا جا رہا ہے اس کے متعلق سوالات کم ہو رہے ہیں اور مزید سوالات دیے جا رہے ہیں. مثلاً کہ اگر آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے تو آپ ملک کے لیے کیسے خدمت کریں گے؟ اگر آپ اپنے خیالات کو جو ہے آپ کو بیاض پر اتارنا ہوگا، اگر آپ زبانی تقریر کرنا ہوگا، بالکل، اگر آپ کو رکن اسمبلی بنایا جائے یا پھر آپ کو پارٹی کا منشور تیار کرنے کے مینیفیسٹو تیار کرنے کے لیے کہا جائے تو آپ کس قسم کا منشور تیار کریں گے؟ اگر آپ علامہ اقبال کی شاعری پڑھ رہے ہیں تو علامہ اقبال کی شاعری کا تقابل کیجئے مرزا غالب کی شاعری سے، اور اگر آپ مرزا غالب کی شاعری پڑھ رہے ہیں تو دیگر زبانوں میں شاعری کے شعراء کے تصاویر جمع کیجئے. تو ایسے ملٹی لینگویج کا استعمال بہت زیادہ ہے زبان میں خصوصاً. تو اس لیے مدرسے اور کمرے جماعت میں اس کے علاوہ اساتذہ کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے امدادی مراکز ہونے چاہیے. اس کو بیس بنا کر دیکھیے، اسکول کمپلیکس، منڈل ریسورس سینٹر جو MRC ہوتا ہے، اس کو بیس بنایا گیا NCF کو ہی. اس کے علاوہ ٹیچر پیپل ریشیو ہوتا ہے جو، اس کو بھی برقرار رکھنا چاہیے اس میں، اور اسکول کیلنڈر کی تیاری کو ڈیسنٹرلائز کرنا یہ بھی بہت اہم ہے. اس کے علاوہ سیکھنے کا خوشگوار ماحول فراہم کرنا چاہیے، اور بچوں کے حواس خمسہ کی مدد سے تعلیم دینی چاہیے. یہ بہت اہم ہے. اس کے علاوہ جانچ بہت اہم ہے. جانچ کیا، اسسمنٹ اینڈ ایوالویشن، یہ کیسی ہونی چاہیے. روزانہ تدریس و اقتصادی عمل کے ذریعے بچوں میں مطلوبہ اقتصاب کا حصول ہوا ہے یا نہیں، فوری اندازہ لگایا جائے. یہ بھی بہت اہم ہے، جس کے تحت یونٹ اور ٹرمینل امتحانات منعقد کیے جاتے ہیں، اور اس طرح بچوں کے فہم کا اندازہ لگاتے ہوئے مناسب مدد کی جاتی ہے. جانچ کے ذریعے بچوں کی سطح کا اندازہ لگا کر مناسب تدریسی و اقتصابی عمل اختیار کیا جاتا ہے. اس کے لیے مسلسل جامع جانچ کا اہتمام کیا جائے. NCF کہہ رہا ہے جانچ اس طرح نہیں ہونی چاہیے. کیسی نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے، جانچ کے عمل سے بچوں میں ڈر و خوف کا ماحول نہیں پایا جانا چاہیے. سابقہ میں ایسا ہوا کرتا تھا. رٹنے کے حافظے یعنی روٹ میموری کی ہمت افزائی نہیں ہونی چاہیے. وہ سوال کا جواب بچے کو جو وسیع النظر بنایا جائے، اوپن اینڈڈ سوالات دیے جائیں، اور اس کو آزادی دی جائے کہ وہ اپنے ذہن کا استعمال کرتے ہوئے جوابات زبان میں لکھے. صرف سال میں ایک دفعہ نہیں ہونی چاہیے جانچ. یہ صرف نشانات کو ظاہر کرنے والا نہیں ہونا چاہیے. جانچ کیسی ہونی چاہیے؟ بچوں کے اقتصابی سطح کا تعین ہو، اور بچوں کو کی معلومات کو ہمت افزائی دینی چاہیے. مسلسل جامع جانچ ہونی چاہیے. بچوں کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کو اجاگر کرنے والی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ NCF کی جانچ سے دی گئی جو اہم ہدایات ہیں وہ یہ ہیں: جانچ مسلسل ہونی چاہیے. اکثر سوالات آتا ہے کہ امتحانات میں جانچ کیسی ہونی چاہیے. جی، ایک ہی جواب والے سوالات کے بجائے اوپن اینڈڈ اور کئی طریقوں سے حل کیے جانے والے سوالات بھی جانچ میں موجود رہنے چاہیے. یہ بہت اہم ہے. طریقہ جانچ بچے کی استعداد کے فروغ کے مطابق ہوں، اس کے لیے مناسب منصوبہ تیار کریں. کاغذ اور قلم کے ذریعے انعقاد کیے جانے والے امتحانات کے ساتھ ساتھ بچوں کی روزمرہ زندگی سے متعلق مشاغل دیتے ہوئے جانچ کی جانی چاہیے. انفرادی مشاہدات کا اندراج کریں
اور تجزیہ کریں. امتحانات کے طریقہ کار میں حتمی جواب کو ہی پیش نظر نہ رکھا جائے بلکہ جواب لکھنے کے طریقہ کار کا بھی جائزہ لیا جائے. یعنی بچوں کو اوپن اینڈڈ مواقع دیے جائیں. جانچ کن موقعوں پر کی جانی چاہیے؟ انفرادی جانچ ہونی چاہیے, گروہی جانچ ہونی چاہیے, کل جماعتی جانچ ہونی چاہیے. یہ بہت اہم ہے NCF. اب اور آخر میں دیکھیں گے کہ اصلاحات کیسے ہونے چاہیے. انتظامی گروہی, اس کے ساتھ ساتھ جماعتی, جی یہ مشاہدات اور جانچ تھے کیا ان پر؟ جیسا کہ ایک معلم جو ہے ایک لڑکے کو کھیل کے میدان میں دیکھ رہا ہے, جی وہ کس طرح سے اپنے دوستوں کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے. اگر معلم کی نظر ایک طالب علم پر ہے تو اس کو کس طرح کی جانچ کہتے ہیں, یہ سوال آ سکتا ہے. جی آپ نے بہت تو اچھا, اس کو بٹس میں انفرادی, جماعتی یا گروہی کے تصور میں لیا جا سکتا ہے. بہت اچھا سوال کیا ہے. جہاں تک زبان کا تناظر ہے اس کے متعلق آپ سوال دریافت کرنا چاہتے ہیں. زبان اور NCF کا بہت گہرا تعلق ہے, اور جانچ جیسا کہا گیا کہ انفرادی, گروہی, کل جماعتی ہونی چاہیے. مثلا میں کہتا ہوں کہ اگر بچے کو ایک تقریر کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ انفرادی جانچ ہے. اگر بچوں کو کہا جائے کہ 2 یا 2 سے زائد بچوں سے کہا جائے کہ نظم ترنم سے پڑھی جائے تو یہ گروہی جانچ ہے. اگر وہ مکمل جو ہے جماعت کو ایک تخت سیاہ پر کوئی سوال تحریر کیا جائے اور کہا جائے کہ اپنے اپنے مطابق اس کا جواب لکھیے, تحریر کیجیے, تو یہ کل جماعتی اس نہج کے سوالات آ سکتے ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ریفارمز ہیں وہ دیکھیے, انتظامی اصلاحات کے موقع پر معیار کو ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ بہت اہم ہے. کوالٹی کو مینٹین کرنا, اور اس کے بعد جو کوالٹی پر سابقہ تعلیمی سال ختم ہوا اس پر پھر نیا تعلیمی سال کا آغاز کرنا, یہ اہم ہے. اس کے علاوہ اساتذہ کو تعلیمی اور پیشہ ورانہ کورسز جیسے ہوتے ہیں BEd, MAd, MPhil وغیرہ, وہ اہم قرار دیا گیا. اور عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کے لیے مختلف قسم کی اورینٹیشن پروگرامز کا انعقاد کرنا. اب دیکھیے ٹیچر ایلیجبلٹی ٹیسٹ جو کمپلسری کیا گیا ان امتحانات میں بیٹھنے کے لیے بعض ریاستوں میں اور بعض مواقع پر, یہ بھی وہی ہے کہ عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے اور معیار تعلیم کو یقینی بنانے کے لیے اس قسم کے مسابقتی امتحانات منعقد کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ عوام کی شراکت داری سے ترقی کے حصول کے لیے پنچایت راج نظام کو مستحکم بنایا جائے. دیکھیے ہندوستان ایک دیہی ملک ہے جہاں پر 70% کے قریب آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے, اس لیے پنچایت راج نظام کو کیا جائے. بچوں سے گفتگو کرنے کا موقع فراہم ہونا چاہیے. اور جو ہے اس کے علاوہ NCF کے مطابق اوقات گھر کا کام, یعنی جو آپ پروجیکٹ ورک جس کو کہہ رہے ہیں ہم, آپ ہوم ورک, 93 مدارس یا ابتدائی سطح پر دوسری جماعت تک کسی بھی قسم کا گھر کا کام نہ دیا جائے. تیسری جماعت سے ہفتے میں 2 گھنٹے صرف گھر کا کام دیا جائے. ایلیمنٹری یا وسطانوی سطح پر ہر روز 1 گھنٹے کا گھر کا کام یا ہفتے میں 5 تا 6 گھنٹے گھر کا کام دیا جائے. فوقانوی سطح پر ہر روز 2 گھنٹے کا گھر کا کام یا ہفتے میں 10 تا 12 گھنٹے کا گھر کا کام دیا جائے. اصلاحات کے لیے اساتذہ بھی خود سے آمادہ ہونا چاہیے, یہ بہت اہم ہے. دیکھیے جو چینجز آ رہے ہیں, جو تغیرات آ رہے ہیں, دیکھیے وہ ملک ترقی کرتا ہے, وہ قوم ترقی کرتی ہے, وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے جو اپنے بدلتے ہوئے جو اصلاحات آتے ہیں ان کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اردو زبان میں یہ عظیم صلاحیت ہے کہ وہ دیگر زبانوں کے جو الفاظ ہیں ان کو ضم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. دیکھیے ایک زمانہ تھا ٹائپ رائٹر کا, پھر آیا آپ کے کمپیوٹر, پھر کمپیوٹر میں کئی جنریشنز گزرے, لیپ ٹاپ آیا, پھر انٹرنیٹ آیا, پھر واٹس ایپ آیا. یہ تمام چیزیں ٹیچنگ لرننگ مٹیریل میں کیسے اطلاق کر سکتے ہیں. اگر یہ معلم سوچے تو واقعی یہ چیزیں جو ہے تدریس کے دوران کارآمد ثابت ہوگی. اس کے علاوہ اصلاحات کے لیے معلم اساتذہ خود کے لیے تیار ہونا چاہیے. دیکھیے ایک چیز ہے, دیکھیے معلم تاحیات متعلم ہوتا ہے, اور ہم جو معلم ہیں اور ہم ایک طالب علم ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ ہمارے پاس نظریہ بھی ہے کہ علم حاصل کرو گوش سے گور تک, تو اس لیے ہر وقت انسان سیکھتا ہے. تو معلم بھی اپنے آپ کو ایک لرنر سمجھے. لرنر جب سمجھتا ہے معلم تو اپنے آپ کو عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پرفیکٹ ہو گیا تو اس کی وہ جو ہے پروفیشنل اور اکیڈمک ڈیتھ کہہ سکتے ہیں. جی ہاں. تو یہ NCF کہتا ہے کہ معلم ہمیشہ
طالب علم ہے، ایک طالب علم ہے، جی ہاں، اور وہ روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، اس کے بعد پھر سکھانے کی جی طرف راغب ہو سکتا ہے. اس کو یہ ضروری ہے کہ وہ ماحول کو، جیسا کہ آپ نے بہتر کہا کہ آج ہر زبان جی میں اگر ہم کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس کا استعمال کرتے ہیں تو دور حاضر میں جتنی سہولتیں دستیاب ہیں ایک کلاس روم میں اس کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے بچوں کو چیزیں دے سکتے ہیں جو نیٹ سے مل سکتی ہیں. جی تو اس کے لیے آپ نے بہت اچھا کہا کہ ایک معلم اگر سوسائٹی میں استعمال ہونے والی عصری آلات جی کا اگر استعمال کر لیتا ہے یا اس کو استعمال کرنے کی عادت ڈالتا ہے تو علم جو ہے آسانی سے کمرے جماعت تک دے سکتا ہے. تو آئیے ناظرین، یہ سلسلے کو آپ ٹی سیٹ پر دیکھ رہے ہیں. ہم مزید اس آٹی اور درسی خاکے کے تحت کس طرح کے سوالات آتے ہیں جناب رؤوف صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے، اور امتحان کے مد نظر، مین امتحان کے مد نظر خاص کر کس طرح کے سوالات کمپٹیٹیو ایگزامز کے تحت بنتے ہیں اس پر آپ نظر ڈالیں. آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بہت اچھے اطلاعات آپ نے دریافت کیے ہیں جناب احمد علی طیب کہ اہم اصلاحات بہت اہم ہیں نیشنل کریکولم فریم ورک کے مطابق. سب سے اہم دیکھیے یہاں پر عنوان کافی وسیع ہے لیکن وقت بہت ہمارے لیے، تو اس لیے ہم اہم اور ٹی سیٹ جو تلنگانہ کا جو چینل ہے یہ اردو والوں کے لیے ایک تحفہ ہے جس کے ذریعے ویڈیو لیسنز پیش کیے جا رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ٹی سیٹ چینل پر یوٹیوب کے ذریعے یا پھر راس جو ہے اس پروگرام سے استفادہ فرمائیں. اہم اصلاحات اس کی یہی ہے کہ معلم مرکوز جو ٹیچر سینٹر ٹیچنگ میتھڈ ہوتا ہے اس کو چائلڈ سینٹرڈ بنانا جی اور بنایا گیا آر ٹی جی کے ہاں تحت، جی اور انکشافات تحقیقات کی بنا پر سیکھنا اور نہ کہ مطالعے کی بنا پر سیکھنا، یہ بھی بہت اہم ہے. دیکھیے کہ نئے چیزوں کا جو ہے سیکھنا چاہیے طالب علم اور معلم دونوں بھی. معلم کی رہنمائی اور رہبری میں خود سے تجربات کرتے ہوئے، وسائل کا استعمال کرتے ہوئے بچے خود سے سیکھتے ہیں. امتحانات میں اصلاحات، معلومات کی جانکاری کی جگہ مسائل کے حل کے طریقہ کار اور تفہیم کی بنیاد پر سوالیہ پرچہ ہونا چاہیے. یہ دیکھیے کہ معلومات کم وقتی شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے امتحانات بھی رکھنے چاہیے. بچوں کے متعلقہ مدارس میں یا ان کے قریبی مدارس میں ہی امتحانات منعقد کرنے چاہیے. کسی بھی صورت حال میں امتحانات ملتوی نہیں کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے. امتحانات میں کامیاب ناکامیاب اصطلاحات کا مخصوص طریقے سے استعمال نہیں ہونا چاہیے. ہر مدرسے میں رہنمائی و مشاورتی امداد کا ذریعہ ہونا چاہیے. بچوں کے ذہنی تناؤ دباؤ کو کم کرنا چاہیے. یہ دیکھیے NCF جو نیشنل کریکولم فریم ورک ہے اس نے کہا کہ یہ جو سسٹم ہے جس کو خصوصاً بعض مدارس والے ایکسپوجر کر رہے تھے، ظاہر کر رہے تھے کہ ہمارا یہ گریڈ آیا، یہ مارکس آئے، تو یہ نیشنل کریکولم فریم ورک نے کہا کہ اس کو نشانات کے بیس پر نہیں دیکھیں گے، گریڈنگ بیس پر دیکھیں گے. گریڈنگ بیس پہ دیکھیں گے، اس کی پوری تشکیل یعنی کہ تشکیل علم پر دیکھیں گے. اس کا خالی آپ کو امتحان کے مد نظر رٹنا اور رٹانا، سوالات کو دینا اور اس کے آنسرس لینا، اس نہج کے سوالات پر پیپر کی تیاری اور جانچ کو روکا گیا. تو اس طرح سے آج ہماری سوسائٹی میں ایک تبدیلی آئی ہے کہ اولیاء طلباء جو ہیں وہ بھی جو ہے بچوں کے ساتھ انوالو ہو رہے ہیں، اور ایک طالب علم میں یہ چیز خود اعتمادی پیدا ہو رہی ہے. وہ ایک بازار جا رہا ہے، جیسے کہ پروجیکٹس ہوتے ہیں. آپ نے اچھا کہا، شاعر کے تصاویر کو یکجا کرنے کے لیے طالب علم ہی اپنے سے کوشش کر رہا ہے کہ اخبارات کے ذریعے تصاویر لیں یا شعر و اشعار کو جمع کریں. اس طرح سے زبان میں بھی جو ہے وہ کمپیوٹر کا استعمال کیسے ہوتا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے طالب علم. تو اس مد نظر سے، اس کے امتحانات کے مد نظر میں کیا اس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ NCF میموری اورینٹڈ اور ایگزام اورینٹڈ دو چیزوں کو بھی یکسر مسترد کرتا ہے. جی، اور آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کے لیے جن امور کو ہونا چاہیے اس پر NCF فوکس کرتا ہے. یہ بہت اہم ہے نیشنل کریکولم فریم ورک. اور یہ صرف قوانین جو ہے طلبہ کے لیے نہیں بلکہ اساتذہ کے لیے بھی تدوین کرتا ہے، والدین کے لیے. جی، والدین کے لیے بھی تدوین کرتا ہے. تو یہ کریکولم فریم ورک ہندوستانی تعلیمی نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے اور بار بار پڑھنا چاہیے. اور ایک بحیثیت زبان کے معلم، بحیثیت معلم،
اس پر عبور حاصل کرنا ضروری ہے۔ آئیے ناظرین، اب ہمارا دوسرا جو اہم عنوان ہے قانون حق تعلیم 2009، اس کے متعلق اکثر و بیشتر امتحانات میں سوالات آتے ہیں کہ اس قانون کا نفاذ کب سے کیا گیا، اس قانون کو صدر جمہوریہ نے کب منظوری دی اور اس قانون میں کتنے باب ہیں اور کتنے سیکشنز ہیں اور اس قانون کو کن کن ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ تو قانون حق تعلیم کو قانون حق اطفال برائے مفت و لازمی تعلیم ایکٹ 2009 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں 7 باب اور 38 سیکشن ہیں۔ اس قانون کو قانون حق اطفال برائے مفت و لازمی تعلیم اگست 2009 کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ 20 جولائی 2009 کو ہندوستانی پارلیمان نے اس قانون کو نافذ کیا۔ 26 اگست 2009 کو صدر جمہوریہ نے منظوری دی۔ مرکزی حکومت کی جانب سے جو سرکاری جریدہ ہوتا ہے، گزٹ ہوتا ہے، میں شائع کردہ تاریخ 1 اپریل 2010 سے یہ قانون نافذ العمل ہے۔ سوائے ریاست جموں کشمیر کے اس قانون کو تمام ملک میں نافذ کیا گیا۔ آئیے ناظرین، آپ نے رؤوف صاحب سے ابھی قانون حق تعلیم کے بارے میں جو ہے 5-6 سوالات آپ نے بچوں کے لیے رکھے ہیں، آپ نے غور کیا ہوگا عزیز طلباء۔ انٹروڈکشن میں ہی رؤوف صاحب نے یہ بتایا کہ اس کو کس نام سے پکارا جاتا ہے، اس کو کب صدر جمہوریہ ہند نے منظور کیا ہے، اور یہ 2009 اگست اور گزٹ میں کب آیا۔ اس طرح کے مختلف سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ آئیے اس کا پس منظر، اس قانون کا پس منظر جانیں گے ہم۔ آپ اس پس منظر کے تحت کس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں اور یہ پس منظر کس طرح کا ہے، کتنے سیکشنز ہیں جیسے کہ آپ نے بات کی ہے، تو مختلف پس منظر کا ہم مشاہدہ کریں گے۔ جناب رؤوف صاحب جی دیکھیے، دستور ہند کی دفعہ 45 کے تحت 6 تا 14 سال کے تمام بچوں کو مفت تعلیم فراہم کرنے کا حکم دیا گیا۔ 2002 میں 86ویں امینڈمنٹ دستوری ترمیم میں دستور ہند کی دفعہ 21A کے تحت 6 تا 14 سال کے تمام بچوں کو مفت و لازمی تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا گیا۔ دفعہ 51 کے ذیلی دفعہ A2 کے تحت ہر والد یا والدہ اپنے بچے یا زیر سرپرست لڑکے یا لڑکی کو 14 سال کی عمر تک تعلیم کے حصول کے مواقع فراہم کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ قانون حق تعلیم 2009 میں پیش کردہ نکات ہندوستانی دستور کی دفعات 29 اور 30 کے اصول کے تحت ہیں۔ باب 1 میں کن کن کو اہمیت دی گئی وہ بھی بہت اہم ہے، اور اکثر سوالات آتے ہیں کہ طفل یا بچوں سے مراد قانون حق تعلیم کے تحت کیا ہے، اور پرائمری ایجوکیشن سے مراد قانون حق تعلیم میں کسے کہا جاتا ہے۔ قانون حق تعلیم میں بچوں سے مراد 6 تا 14 سال کے عمر کے لڑکے اور لڑکیاں ہیں۔ پرائمری ایجوکیشن سے مراد 93 تعلیم سے مراد جماعت اول تا ہشتم ہے، 8 تک ہے، 5 تک نہیں ہے RTE کے تحت۔ اس کے علاوہ باب 2 میں 6 تا 14 سال کی عمر والے تمام بچوں کو قریب کے مدارس میں 93 تعلیم کے مکمل کرنے تک مفت و لازمی تعلیم کے حصول کا حق حاصل ہے۔ یہ دیکھیے بنیادی حق ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹ بن چکا ہے RTE ہونے کے بعد۔ کسی بھی قسم کی فیس، چارجز یا کوئی بھی رقم وصول کرنا ممنوع ہے۔ بچوں کو ان کی عمر کی مناسبت سے موضوع جماعت میں داخلہ دیا جائے، یہ بھی اہم ہے۔ دیکھیے اکثر سوالات آتا ہے کہ بچوں کو کس کی بنیاد پر RTE کے مطابق داخلہ دیا جائے، عمر کی بنیاد پر، ذہانت کی بنیاد پر، یا پھر تحریر کی بنیاد پر، یا پڑھنے کی بنیاد پر۔ اس نہج کے بھی سوالات آتے ہیں۔ 14 سال کی عمر مکمل کرنے کے بعد بھی اگر تعلیم کی تکمیل نہ ہو تب بھی مفت تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے۔ تبادلے کے لیے صداقت نامے متعلقہ مدرسے کا صدر مدرس انچارج فوری جاری کرے، تاخیر نہ کرے۔ ٹرانسفر سرٹیفکیٹ نہ ہونے پر بھی تعلیمی سال کے کسی بھی وقت طالب علم کو داخلہ دینے سے محروم نہ کیا جائے، یعنی کسی بھی وقت طالب علم کو داخلہ دینے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے آپ کا، ایجوکیشن۔ تو RTE کے بعد RTE سے پہلے یہ ہوتا تھا رؤوف صاحب کے مخصوص منتھ ہوتے تھے، وہاں میں ہی آپ کا ایڈمیشن ہوا کرتا تھا۔ اب جیسا کہ RTE آیا اس کے بعد یہ ہے کہ کبھی بھی سال کے کسی بھی وقت طالب علم آ سکتا ہے، اس کے پاس TC نہ ہونے پر بھی وہ ایڈمیشن کا حقدار ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنی ذہنی صلاحیت کے حساب سے، عمر کے حساب سے وہ جو ہے جس کا کلاس کا ہے
وہ جانچنا چاہیے، اور یہ نان فارمل میتھڈ میں ہے. جی اور فارمل میتھڈ سے آپ اسے کوشچن پیپر تیار کر کے بھی نہیں دے سکتے. اس کی کچھ سوالات اسے دیے جا سکتے ہیں مختصر سے، کہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس کی ذہنی صلاحیت کیا ہے. جی اس کی عمر کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو جماعت میں ایڈمیشن دینے کا حق دیا ہے. یہ آٹی اس طرح سے آٹی جو ہے 6 تا 14 سال کے طلباء کے لیے فری اور مفت جو کوچنگ دے رہا ہے. اس سے اگر ایک بچہ دوسرے شہر کو جاتا ہے تو اس وقت ہیڈ ماسٹرز کے لیے کریں کہ ٹرانسفر کے لیے بھی نہیں دیکھ سکتے. تو کیا ان پر سوالات آ سکتے ہیں؟ آ سکتے ہیں بالکل. دیکھیے رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ جو ہے یہ نقیب ہے ہندوستانی تعلیمی نظام میں انقلاب کا. اور اگر اس پر کوالٹی ایجوکیشن کو مینٹین کرتے ہوئے عمل کیا جائے تو ہندوستان کا شمار تعلیم یافتہ ملکوں میں ہونے لگے گا. تو اس کے علاوہ متعلقہ حکومت، مقامی حکومت اور والدین کے فرائض جو باب 3 ہے، اس کے متعلق بھی اکثر سوالات آتے ہیں. دیکھیے اس قانون کو میں اہم نکات کہہ رہا ہوں. مرکزی اور ریاستی حکومت کی ذمہ داری 65-35 ہونی چاہیے. تو اس کے علاوہ دیکھیے اکثر و بیشتر سوال آتا ہے کہ قانون شعبہ تعلیم کو کس فہرست میں شامل کیا گیا ہے. تو مرکزی فہرست، ریاستی فہرست، مشترکہ فہرست یا پھر بقیہ فہرست. اب فی الحال جو ہے جو تعلیم کا شعبہ ہے وہ مشترکہ فہرست میں شامل ہے، جس کو آپ کانکرنٹ لسٹ کہتے ہیں. اس میں جو ہے 65-35 ریشیو ہے سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ کا. یہ بھی سوالات بنتے ہیں. اس کے علاوہ یہ سیکشن 29 میں بتائے گئے اکیڈمک اتھارٹی کی مدد سے قومی نصاب کا درمیانی خاکہ تیار کرنا، اساتذہ کے لیے معیاری تربیت تشکیل دے کر اس پر عمل آوری کرنا وغیرہ کی ذمہ داری مرکزی حکومت کی ہوتی ہے. جیسے قومی نصاب کا درسیاتی خاکہ ترتیب دینا، اساتذہ کے لیے قومی سطح پر تربیتی پروگرامز کا انعقاد کرنا، یہ اہم ہے. ریاستی حکومت کی ذمہ داری کیا ہے؟ 6 تا 14 سال کی عمر والے تمام بچوں کو مفت و لازمی ثانوی تعلیم فراہم کرنا، بنیادی سہولیات دینا، اور جو ہے فرسٹ ٹو ایٹتھ کے لیے نصاب مختلف کو متعارف کروانا، اساتذہ کو تربیتی سہولیات فراہم کرنا. دیکھیے نیشنل کریکولم فریم ورک ایک نیشنل لیول پر ایک فریم ورک بنا دیا جاتا ہے، اسی کے نارمز کو فالو کرتے ہوئے اسٹیٹ کریکولم فریم ورک تدوین کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ مقامی حکومت کی ذمہ داریاں بھی ہے کہ 6 تا 14 سال رکھنے والے تمام بچوں کے ریکارڈ کا نظم رکھنا، جس کو ہیبیٹیشن فارم کہہ رہے ہیں، تعلیمی کیلنڈر کا تعین کرنا، مدارس کی کارکردگی کی نگرانی کرنا، اس طریقے کے جو ہے مدرسے میں جو ہے بنیادی سہولیات کو یقینی بنانا. اس کے علاوہ والدین کی کیا ذمہ داری ہے؟ 6 تا 14 سال عمر رکھنے والے بچوں کو اپنے اطراف و اکناف کے علاقے کے ثانوی مدارس میں داخلہ دلانے کی ذمہ داری اولیاء طلبہ پر عائد ہوتی ہے. سابقہ میں جو ہے ہندوستانی دستور میں صرف 10 بنیادی فرائض تھے، فنڈامنٹل ڈیوٹیز تھے، لیکن 11واں فرض یہ کہا گیا کہ یہ فنڈامنٹل ڈیوٹی ہے، اگر وہ پوری نہیں کرتا ہے تو اس پہ قانونی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے کہ والدین 6 تا 14 سال کے بچوں کو تعلیم جیسے عظیم زیور سے آراستہ کریں. یہ جو ہے 11واں فرض ہے، کم سے کم ان کو مدرسے میں پہنچائیں. جی. اس کے علاوہ باب 4 جو ہے مدارس اور اساتذہ کی ذمہ داریاں کے متعلق ہے. اس میں جو ہے جو ایس سی ایس ٹی بی سیز ہیں ان کو جو ہے 25% داخلہ مفت دیا جائے. کیپٹیشن فیس وصول کرنے پر جرمانے کی سزا عائد کی جا سکتی ہے. ایڈمیشن ٹیسٹ بعض جگہ ہوتا تھا، اس کو ممنوع قرار دیا گیا اور اس پر جو ہے جرمانے مختلف عائد کیے گئے جو کہ آپ کے اسکرین پر ظاہر ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ پیدائشی صداقت نامہ نہ ہونے پر داخلے سے انکار نہ کیا جائے. پہلے ہوتا تھا اکثر برتھ سرٹیفکیٹ کے بغیر جو ہے ایڈمیشن نہیں کیا جاتا. اس کے علاوہ یہ بھی بہت اہم ہے، مسلمہ حیثیت سے حاصل کیے بغیر اگر کوئی مدرسہ قائم کرتا ہے یا چلاتا ہے تب جو ہے مسلمہ حیثیت ختم ہونے کے بعد بھی وہ اگر مدرسہ چلاتا ہے تب اس پر 1 لاکھ کا جرمانہ عائد کیا جائے اور مزید جرمانے میں اضافہ کیا جائے گا. اور اگر وہ 3 سال کے اندر ذاتی خرچ سے اپنے ضروریات کی جو بھی شرائط ہیں اس کی تکمیل کرنا ضروری ہے. ورنہ کیا ہو رہا ہے کہ جو غیر مسلمہ مدارس جو انریکگنائز اسکول چلائے جا رہے ہیں ان سے بچوں کا مستقبل ہو سکتا ہے کہ خطرے میں پڑ جائے. جب بونافائڈ کی ضرورت ہوتی ہے تب وہ بونافائڈ دینے کے مجاز نہیں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اسکول انتظامیہ کمیٹی جو اسکول مینجمنٹ کمیٹی ہے اس کو قائم کیا جائے
اور اس میں جو ہے 50% خواتین کو رکھا جائے. علاوہ ازیں اساتذہ کی مخلوعہ جائیدادیں 10% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. کسی بھی معلم کو غیر تدریسی سرگرمیوں میں شامل نہیں کرنا چاہیے سوائے مردم شماری یا انتخابات کے فرائض یا پھر ایمرجنسی کے وقت راحت کاری کے اقدامات کے لیے. کوئی بھی معلم اپنے آپ کو خانگی ٹیوشن اور خانگی تدریسی سرگرمیوں میں مصروف نہ رکھیں. یہ بہت اہم ہے جو RTE کے تحت اصول بتلائے گئے. اس کے علاوہ باب 5 نصاب اور تحتانوی تعلیم تک تعلیم کی تکمیل کیسے کی جائے، نصاب کو جانچ کو کیسے بنایا جائے. نصاب ذیل میں بتائے گئے نکات کے عین مطابق ہونا چاہیے. دستور میں بتائے گئے اقدار کے مطابق طلباء کی ہمہ جہتی ترقی ہونی چاہیے. کوگنیٹیو، افیکٹو اینڈ سائیکوموٹر ڈومین کو فروغ دینا چاہیے. طلباء میں علم، استعداد اور قابلیتوں کو فروغ دینا چاہیے. طفل مرکوز تعلیم ہونی چاہیے. مادری زبان میں تعلیم دینی چاہیے. CCE ہونی چاہیے. اس کے علاوہ طلباء کے تحتانوی تعلیم کے مکمل ہونے کے بعد اصول اور طریقے کے مطابق صداقت نامے جاری کیے جانے چاہیے. باب 6 حقوق اطفال کا تحفظ، یہ بھی بہت اہم ہے. دیکھیے کس باب میں RTE کے بحث کیا گیا ہے بچوں کے حقوق کے متعلق. یہ سوال جی تو قومی کمیشن برائے تحفظ حقوق اطفال 2005 کے سیکشن 3 کے مطابق مرکزی سطح پر مشاورتی کونسل کا قیام عمل میں لایا جائے جس میں اراکین کی تعداد 15 سے زائد نہ ہو. اس کمیشن کو قائم کرنے کی ذمہ داری مرکزی حکومت کی ہوتی ہے. اب یہ بھی چیپٹر بہت اہم ہے باب 7، اور اس میں سے اکثر و بیشتر سوالات آتے ہیں کہ کتنے اساتذہ کو کتنے طلباء ہونے چاہیے. قانون حق تعلیم 2009 کے مطابق دیکھیے 60 بچوں تک اساتذہ کی تعلیم جو اول تا پنجم جماعت ہے ان کے لیے 2 معلم ہونے چاہیے. حال ہی میں شاید مسابقتی ریاستی امتحان میں سوال آیا ہے یہ. تو اس کے علاوہ 61 تا 90 بچوں کے لیے 3 اساتذہ ہونا چاہیے، اور 91 تا 120 کے لیے 4 اساتذہ ہونے چاہیے. 121 تا 200 کے لیے 5 ہونے چاہیے. 150 سے زائد ہو تب 5+1 یعنی 5 اساتذہ اور 1 صدر مدرس ہونے چاہیے. طلباء کی تعداد اگر 200 سے زائد ہو تب اساتذہ اور طلباء کی تعداد بالترتیب 1:40 یا 1:30 کا ریشیو جو ہے اس پر عمل کیا جائے. جیسا کہ آپ نے ابھی رؤوف صاحب سے یہ دیکھا ہے کہ کس مدرسے میں طلباء اور اساتذہ کے لیے آپ کے پاس ایک اسکرین تھا، اس کو آپ نوٹ کر لیں. یہ سوالات آ سکتے ہیں، طلباء اور اساتذہ کا ریشو کیا ہونا چاہیے، کتنے طلباء پر ایک صدر معلم کا انتظام کیا جا سکتا ہے، اور کمیٹی میں ارکان کی تعداد کتنی ہونی چاہیے. اس طرح کے سوالات بھی آ سکتے ہیں. اس پروگرام کو آپ TSAT پر دیکھ رہے تھے. ہم رؤوف صاحب سے آگے یہ جاننا چاہیں گے کہ کس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں. آپ نے بہت اچھا سوال کیا. TSAT کے ناظرین سے گزارش ہے کہ وقت کی کمی ہے. اس سے قبل بھی ہم نے TSAT چینل پر جو پریلیمنری امتحان تھے اس میں میتھڈس آف ٹیچنگ کے تحت اور ہندوستان کے تعلیمی نظام کے تحت قانون حق تعلیم RTE پر تفصیلی لیکچر دیا تھا، اور وہ جو ہے اپلوڈ کیا جا چکا ہے. تو آپ اس لیکچر سے بھی استفادہ کرتے ہوئے RTE پر مکمل عبور حاصل کر سکتے ہیں. میری گزارش ہے کہ آپ RTE پر وہ لیکچر کو بھی ضرور دیکھیں. آئیے ناظرین، یہ پروگرام آپ TSAT پر دیکھ رہے ہیں. وقت کی کمی کے مد نظر ہم اس پروگرام کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. کل پھر یہ پروگرام کو آپ 4 تا 5 مشاہدہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ YouTube پر SoftNet TSAT پر اس پروگرام کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. خدا حافظ.